बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि फ़लस्तीन के कबीले सयाम में मुमताज़ अली के नाम से एक हकीम बहुत मशहूर हुआ है, जो कि इंतहाई दर्जे का काबिल इंसान है। इसके पास अगर 100 मरीज जाते हैं तो 99 बिल्कुल सेहतियाब हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, जिसे अल्लाह शफा देने पे आए तो वो साथ इस पे कादिर है। वजीर ने दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि सुल्तान मुआज़्ज़म, इसकी जो सबसे ज़्यादा काबिलियत है वो ये है कि किसी भी मरीज़ का, चाहे वो इसके पास बैठा हो या अपने घर पर मौजूद हो, अगर कोई शख्स इस मरीज़ का सिर्फ कपड़े लेकर इस हकीम साहब के पास चला जाए तो वो कपड़े को सूंघ कर ही इस मरीज़ का इलाज कर सकता है। और ऐसे इत्तफाक नहीं हुआ, बल्कि हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपने कपड़े की बुनियाद पर अल्लाह ताला की ज़ात ने शफा दी है। हत्ता कि हमारी सल्तनत में काम करने वाले शाही बावर्ची भी अपनी बेगम के इलाज के लिए अपनी बेगम का कपड़े लेकर इस हकीम के पास गया था, तो अल्लाह ताला ने इसे 2 दिन के अंदर सेहतियाब कर दिया। हालांकि वो 4 साल से बीमार पड़ी थी। इसने सैकड़ों हकीमों से अपनी बीवी का इलाज करवाया, लेकिन कहीं से शफा न मिली। ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। आपने कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? या तो ये कोई ढोंगी हकीम है और या फिर ये कोई अल्लाह का वली हकीम है। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही बावर्ची को बुलाया और इससे सारी रवादात पूछी। तो शाही बावर्ची ने बताया कि मेरी बीवी के पेट में मुसलसल 4 साल से दर्द था। मैंने सैकड़ों हकीमों को चेक करवाया, लेकिन कहीं से भी शफा न मिली। और आखिरकार जब मैंने इस हकीम का सुना तो बेदिली के साथ एक दिन शाम के वक्त में इस हकीम के पास जा पहुंचा और इसको अपनी बेगम की कमीज दी। तो इसने न जाने अपने होंठों पर क्या पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरी बीवी की कमीज को सूंघा और मुझे इसने जड़ी बूटियों से बनाई गई दवा दी। सुल्तान मुआज़्ज़म, मेरे लिए मौजज़ा तब हुआ जब सिर्फ 1 घंटे बाद ही मेरी बीवी की आधी तबीयत ठीक हो गई। सिर्फ 2 दिन की दवा खाने के बाद मेरी बेगम बिल्कुल तंदुरुस्त कर रही थी और आज इस बात को 2 माह हो चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। सुल्तान ने जब शाही बावर्ची से तस्दीक कर ली तो इनकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। इन्होंने वजीर से कहा कि बहुत जल्द हम इस हकीम के पास जाएंगे और इसकी काबिलियत चेक करेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि ये शख्स इतना काबिल हो सकता है। वक्त गुजरता रहा और सुल्तान अपनी जंगी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे और वो इस हकीम को भूल चुके थे। एक दिन जब सुल्तान अपनी जोजा के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद जैसे ही सुल्तान अपने हुजरे से निकले तो इनका वजीर इनके पास आया और सरगोशी ज़दा आवाज़ में इन्हें कुछ बताने लगा। जैसे जैसे वजीर इनको बताता जा रहा था, वैसे वैसे सुल्तान के चेहरे के तासुरात बदलती जा रहे थे। सुल्तान बिल्कुल खामोश हो चुके थे। वजीर ने अपनी बात इनकी गोशा गुजारी और जाने की इजाज़त मांगी। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाकर इन्हें जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही वजीर जाने लगा, सुल्तान ने पीछे से आवाज़ दी, कहने लगा, जाकर अपना बेस तब्दील कर लो और हमारे कुछ सिपाहियों को भी बेस तब्दील करने के लिए बोल दो। हम लोग अभी ही इस मैयत के पास जाएंगे और मालूम करेंगे कि आखिर क्या बात है। सुल्तान का हुक्म फौरन ही बजा लाया गया। वजीर सर इस बात में हिलाकर सर झुका चुका था। सुल्तान भी अपनी शाही लिबास को उतार कर एक मामूली सा लिबास जेब तन करने के लिए जा चुके थे। थोड़ी देर बाद सुल्तान एक बादशाह के लिबास के बजाय एक मामूली से मुसाफिर का लिबास पहनकर महल से बाहर आ गए थे। बाहर ही इनके चंद सिपाही और वजीर भी मामूली लिबास में खड़े हुए थे। इन लोगों के बेस के नीचे इन लोगों की तलवारें मौजूद थी, ताकि अगर कोई भी मामला खराब हो तो वो अपने दिफा कर सके। फौरन ही सुल्तान घोड़े पर बैठ गए थे और इनके साथ आगे पीछे होकर सिपाही और वजीर भी अपने घोड़ों पर सवार हो गए थे। वो लोग महल की थोड़ी दूर एक कच्ची आबादी की जानिब जा रहे थे। यहाँ से भी इन्हें इस हकीम की काबिलियत के बारे में जानने का मौका मिला। इत्तला मिली थी कि वहाँ एक हकीम रहता है जिसका नाम मुमताज़ अली है। वो हकीम बहुत काबिल और ज़हीन था। इसके अंदर सबसे अनोखी खासियत एक ये मौजूद थी कि वो लोगों का मर्ज इनके कपड़े सूंघ कर बता देता था। बहुत से लोग दूर दराज से मरीज का कपड़ा लेकर हकीम मुमताज़ अली के पास आते, इसका इलाज लेकर जाते और शफा पाते। वो हकीम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मरीज को बिल्कुल ठीक कर देता था, जो कई सालों से मरीजों को सेहतियाब करने के पेशे से जुड़ा हुआ था।
اور اس کے بدلے وہ نہایت معقول معاوضہ لیتا تھا۔ کسی بھی امیر انسان کو دیکھ کر اپنی نیت تبدیل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی وہی معاوضہ لیتا تھا جو عام انسانوں سے لیتا تھا۔ یہ باتیں اس کے بارے میں پورے جہاں میں مشہور تھی، لیکن اچانک ہی اسے ایک ایسا مرض ہو گیا جس کا علاج اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ ایک موذی مرض کی وجہ سے اس کا انتقال چند ہی روز میں ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا جنازہ اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا جنازہ دفنانے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی میت کو کسی نے چھوا بھی نہیں تھا۔ سب لوگ ہی اس کی جنازے پر تھو تھو کر رہے تھے، کوئی زانی بول رہا تھا، کوئی شرابی بول رہا تھا۔ سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بے چین ہو گئے۔ لوگوں کے اس رویے کے بارے میں سنتے ہی سلطان کو معلوم ہوا کہ یا تو وہ حقیقی طور پر کوئی ڈھونگی حکیم بابا تھا، لیکن لوگوں کو اب اس کی اصلیت سامنے آئی ہے، اسی لیے وہ اس حکیم سے نفرت کر رہے ہیں۔ یا ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس حکیم کی شہرت اس قدر زیادہ تھی تو اس کے مرنے کے بعد وہ بالکل بھی بدنام زمانہ شخصیت بن کر رہ گئی، کیونکہ وہ صرف حکیم نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ پکارے، نہ کہ اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کرے۔ ایک زندہ انسان کو اتنی اذیت محسوس نہیں ہوتی جتنی ایک مردہ انسان کو ہوتی ہے۔ انہی سب چیزوں کو سوچ کر سلطان نے سارے کاموں کو پس پش ڈال دیا تھا اور فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کچھی آبادیوں کے گھر کے سامنے آ چکے تھے جہاں پر اس حکیم کی میت پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور خود اپنے وزیر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ گھر کوئی بہت عالیشان نہ تھا، 2 کمرے پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک چھوٹا سا برآمدہ جہاں سامنے حکیم ممتاز کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں موندے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میت کے بالکل عین سامنے حکیم کی بیوی سائرہ نسیم بال کھولے ان کی میت کے آگے بین کر رہی تھی۔ جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ گھر کے اندر کوئی داخل ہوا ہے، اس نے فوراً اپنا سر اٹھا کر سامنے کو دیکھا۔ سلطان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ عورت غصے کے عالم میں سلطان کو دیکھ کر پٹ پڑی، کہنے لگی کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں پر؟ کتنی بے عزتی تم سب لوگ میرے مرے ہوئے شوہر کی کر چکے ہو۔ اب کیا وجہ ہے جو تم لوگ مزید میرے شوہر کو بولنے کے لیے آ گئے ہو؟ تم سب احسان فراموش ہو، جب تک وہ حیات تھے تم لوگوں کے کتنے کام آتے رہے، تب کسی ایک انسان کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ میرے شوہر کو آ کر سرزنش کرے کہ وہ یہ کام نہ کرے، اور اب سب باپ بن کر میرے شوہر کی بے عزتی کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرے ہوئے انسان کی اتنی بے حرمتی کسی کو زیب نہیں دیتی۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں معاشر کے میدان میں ایک ایک کا گربان پکڑ کر سوال کروں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جبکہ سلطان اور ان کا وزیر الجھی ہوئی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، میرا شوہر سب کے کام آیا، اس نے کسی سے بھی ان کی حیثیت سے زیادہ معاوضہ نہیں لیا۔ جو غریب تھا اس کا بغیر معاوضے کے علاج کیا، اس کے باوجود بھی لوگ احسان فراموش ہو گئے اور بنا تصدیق کیے ان کو اتنے غلط القابات سے نوازتے رہے۔ ان کو زانی بولا، ان کو شرابی، اگر ایسے الفاظ ان کی شان میں بولتے تھے تو ان کی زندگی میں بولتے۔ اب ان کے مرنے کے بعد کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں تماشا لگایا جا رہا ہے؟ بس بہت ہو گیا، اب دفع ہو جاؤ تم سارے یہاں سے، میں دیکھ لوں گی مجھے میرے شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر سلطان حیران ہو گئے، کہنے لگے اے بوڑھی خاتون، تم پریشان مت ہو، اتنا غصہ نہیں کرو، ہم تمہارے شوہر کو برا بھلا نہیں کہنے آئے ہیں، بلکہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہارے شوہر کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے شوہر کو زانی اور شرابی کیوں بول رہے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ جو ابھی رو رو کر اپنا حال برا کر چکی تھی، اب وہ آسوری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر زانی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں آپ سب کو، نہ ہی میرا شوہر شرابی ہے، یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا تو وزیر کہنے لگا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر اس شہر کی مشہور طوائف کے پاس 2 گھنٹے گزار کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ شراب خانے جاتا ہے، وہاں پر وہ شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے بعد گھر آتا ہے، تو پھر تمہارے شوہر زانی اور شرابی کیسے نہ ہوا؟ لوگ غلط تو نہیں بول رہے۔ جتنی مجھے اطلاع ملی ہے
یہ بات سچ ہے۔ سلطان اس ساری باتوں کے بیچ بالکل خاموش تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ سب کو کہانی کا ایک رخ معلوم ہے۔ ہمیشہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور کسی کو بھی دوسرا رخ نہیں معلوم۔ جب یہ سب لوگ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، تو ہمیں بتاؤ کہ آخر کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آخر تمہارا شوہر کون ہے اور وہ کہا جاتا ہے؟ لوگ اسے شرابی اور زانی کیوں بول رہے ہیں؟ وہ عورت چند پل خاموش رہی اور بڑھائی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کی میت کو دیکھتی رہی، اور پھر جیسے جیسے وہ سلطان کو ساری روایات بتاتی گئی، سلطان کے ماتھے پر شکنوں کی جال بچھتے گئے۔ انہیں اپنی سلطنت میں موجود تمام افرادوں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے زیادہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے رحم بھرے نگاہ سے اس میت کو دیکھا اور اس عورت کو جو بین کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اس گھر سے نکل گئے اور سیدھا باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں سلطان کا وزیر بھی ان کے پیچھے ہی آ گیا۔ سلطان باہر آ کر کیری سان سبا کے سپرد کرنے لگے۔ وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، آپ باہر کیوں آ گئے ہیں؟ آپ حکم کریں، میں فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتا ہوں کہ اس آدمی کی تدفین کر دی جائے۔ سلطان نے یہ سن کر سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگے، نہیں، ابھی تو بالکل نہیں، اس انسان کی تدفین ابھی نہیں کی جائے گی۔ اس میت کو سب لوگوں نے دھتکار دیا۔ ہمارے مسلمان بھائی اپنا فرض بھول گئے اور اس میت سے منہ موڑ لیا۔ اب یہی سب بھائی اس میت کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنائیں گے اور ہم اس حکیم ممتاز علی کو انصاف دلائیں گے اور اس کی عزت کا مان اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اتنی دیر میں ان کا وزیر، ان کے سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ سلطان اپنا گھوڑا دوڑا کر سیدھا اس مشہور طائف کے کوٹے پر لے گیا جہاں ممتاز علی 2 گھنٹے گزارا کرتا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جو بات انہیں بتائی تھی ان کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ خود براہ راست اس طائف سے ملنا چاہتے تھے تاکہ سچائی سے پردہ اٹھایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ حکیم کی بیوی سچ بول رہی تھی یا پھر جھوٹ۔ جیسے ہی ان کے گھوڑے وہاں رکے، بہت سی عورتیں اس کوٹے سے باہر آ گئی اور ادائیں دکھا کر ان مردوں کو مائل کرنے لگی۔ لیکن سلطان اور ان کے وزیر، ان کے سپاہی ایک مضبوط نفس کے مالک تھے۔ وہ کوئی عام سلطنت کے محافظ اور سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ وہ باکردار مضبوط نفس کے مالک تھے، سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ کوئی ایک بھی ان عورتوں کی اداؤں کی چال میں نہیں پھنسا تھا۔ سلطان کا وزیر ایک عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، انہیں یہاں کے مشہور طوائف تارا بائی سے ملنا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی جس کو وزیر نے جا کر تارا بائی کو بلانے کا حکم دیا، وہ منہ بنا کر اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگی، تارا بائی ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے انکار کر دیا ہے۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو وہ خود چل کر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے، کہنے لگے، تارا بائی کو جا کر یہ بتاؤ کہ وہ لوگ حکیم ممتاز علی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تارا بائی نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تو آپ لوگ کیوں بضد ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو یہاں پر بہت سی خواتین موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں، لیکن تارا بائی اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب کچھ اشرفیاں بڑھائی اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، جا کر اب بولو، ہم ممتاز علی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار وہ لڑکی انکار نہیں کر پائی تھی، بلکہ اپنی پوٹلی میں اشرفیاں ڈال کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ لوگ وہیں کوٹے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد ہی وہ لڑکی چلتے ہوئے آئی، کہنے لگی، آپ میں سے کوئی ایک تارا بائی سے مل سکتا ہے، وہ اندر بلا رہی ہے۔ جبکہ فوراً یہ بات سن کر سلطان اس کوٹے کے اندر جا چکے تھے جہاں سے وہ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ان کی رعایا کا ایک انسان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، اس کی عزت کا سوال تھا۔ انہیں کسی بھی طور پر حکیم ممتاز علی کی عزت اور اس کا مان اسے واپس لوٹانا تھا، اسی لیے وہ اپنے اصولوں کو بھی پس پش ڈال چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو تارا بائی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ دکھنے میں بہت پرکشش عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ سلطان سے پیٹھ موڑ چکی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی پشت تھی۔ وہ عورت سلطان کو بنا دیکھے کہنے لگی، میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے یا پھر کسی بھی طوائف کا رقص دیکھنا ہے
تو اس کوٹے میں بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں اور رقص بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب کسی کی بھی حوالے سے کسی بھی مرد کے ساتھ رات نہیں گزارتی۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے، میں رات گزارنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کسی کا حوالہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دراصل آپ کے پاس آنے والے حکیم ممتاز علی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی بھی شخص اس کی میت کو دفنانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، اور وجہ ممتاز علی کا آپ کے پاس 2 گھنٹے گزارنا ہے۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص زانی ہے اور ہم لوگ زانی کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ عورت یہ بات سن کر یک دم ہی پلٹی تھی، جبکہ سلطان بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر محبوط رہ گئے تھے۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی، اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، جو آبشار کے مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کل رات ہی میرے پاس سے ہو کر گئے تھے، کل رات تک تو وہ بالکل صحتیاب تھے، اب وہ کیسے انتقال کر سکتے ہیں؟ اس عورت کی آواز میں دکھ کا عناصر موجود تھا، اس کی جیل جیسی آنکھیں یکدم بھیگ سی گئی تھی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے ایک گاہک تھا جو مر چکا ہے، تو اس بات سے تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ تو یہ طوائف کہنے لگی کہ آج اگر میں اس گھٹیا کام سے باز آ چکی ہوں تو یہ صرف اس حکیم ممتاز علی کی وجہ سے ہے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتے تھے، وہ جس لڑکی کے ساتھ بھی 2 گھنٹے گزارتا اس کو اس طرح قائل کرتا کہ وہ لڑکی اس گناہ سے باز آ جاتی، اور اس شخص کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی سنور رہی ہے۔ بلکہ اس طرح جب وہ شراب خانے پر جاتا تو وہاں پہ شراب کی بوتلیں خریدتا اور انہیں ضائع کر دیتا۔ وہ اپنی حکمت سے حاصل ہونے والی کمائی کا 3/4 حصہ طوائفوں کے راشن پانی اور شراب کو ضائع کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ پھر وہ طوائف روتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ سچ پوچھیں تو اس پوری کائنات میں مجھے اس سے اچھا انسان نہ کبھی دیکھا نہ ملا۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی شاندار انسان تھے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے طوائف سے کہا کہ میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کوٹے کو بند کر دیجئے۔ ان طوائفوں کو جب تک کوئی کام نہیں مل جاتا تب تک سرکاری خزانے سے ان کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس برائی سے دور ہو جائیں گے۔ سلطان اپنے انہی قدموں پر واپس لوٹے اور پورے قبیلے کے سامنے اس حکیم ممتاز علی کی طوائف خانے اور شراب خانے جانے کی تمام وجوہات جب بیان کی تو گاؤں والے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر تمام قبیلے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور حکیم ممتاز علی کی بیوی سے معافی مانگی تو اچانک سلطان نے کہا کہ میری بڑی حسرت تھی کہ میں اس حکیم سے ملتا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے قابل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے اس قبیلے کے لیے ایک فخر کا مقام ہے جسے خود تم لوگ بدنام کر رہے ہو۔ اکثر لوگوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت یا ظاہری کام کو دیکھ کر ہمیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے یا دنیا کا گھٹیا انسان ہے، کیونکہ جو شخص ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے برے کام کی بھی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی بظاہر اچھے کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں فتور ہے، نیت میں گھٹیا پن ہے، تو انسان بے شک نہ جان سکے لیکن پروردگار تو سب جانتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔